अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की ख़बरें और उन पर तबसरे। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ख़बर। यह है कि सदारती इंतखाबात में इंतखाबी गहमा गहमी पीक पर चली गई है। एक दूसरे को वोट के लिए वादे वईद किए जा रहे हैं, दाव पेच लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए मौलाना फजल रहमान से कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1-to-1 मुलाकात की। 1 घंटे की तवील मुलाकात के बाद दोनों फरीकैन जब बाहर आए तो हशाश बशाश थे। बकौल ख्वाजा साद रफ़ीक और गफूर हैदरी के मामलात खुशगवार लग रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ ने मौलाना को राज़ी कर दिया है और वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी वोट देंगे और बलूचिस्तान गवर्नमेंट और मरकज़ में भी शायद गवर्नमेंट में शामिल हो जाएं। इसके लिए इनकी मज़ीद 1-2 बैठकें और होंगी और किसी भी वक्त आसिफ अली जरदारी भी इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मिलने वाले हैं। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह और पीएमएल नून के रहनुमा एक आला सतही वफद लेकर मौलाना से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें मौलाना ने साफ इनकार किया था। जिसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ वहाँ से मिले हैं और अब आखिरी पता है वो है आसिफ अली जरदारी, जो मुलाकात करेंगे कल। आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट हाउस में जब सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आप मौलाना को राज़ी कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह। तो ज़रूर नवाज शरीफ के बाद जरदारी साहब वहाँ जाएंगे और उनको मनाएंगे। दूसरी तरफ पीटीआई ने अपना सदारती उम्मीदवार लाने के बजाय महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार कर दिया है। ये वही महमूद खान अचकजई है जिन पर इमरान खान अपने धरनों में, अपने जलसों में तनकीदें करते रहे हैं और उन्हें पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं और उनकी नकलें उतारते रहे हैं। आज फिर वही थूका हुआ इन्होंने चाटा है और यूटर्न लेकर फिर महमूद खान अचकजई को अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो ये एक नई बात हो गई कि यूथियों ने पहले ही पिट स्यापा डाला हुआ था कि मौलाना फजल रहमान को हम डीजल नहीं कहेंगे। काफ़ी औरतों की वीडियोस जो है आप लोगों ने देखी होंगी। इसी तरह से अब महमूद खान अचकजई भी इनके लिए अब मोतबर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें सदारती उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है। और महमूद खान अचकजई ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और उनसे वोट मांगे हैं कि इंतखाबात में हम आपके साथी रहे हैं, इसलिए सदारती वोट मुझे दिया जाए। मौलाना ने उन्हें भी हाँ कर दी है। अब देखना ये है कि मौलाना ये वोट किस करवट बैठते हैं, किस साइड को वो सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि महमूद खान अचकजई का खड़ा होना एक अलामती खड़ा होना है। इसीलिए आसिफ अली जरदारी बआसानी इलेक्शन जीत जाएंगे। पीपल्स पार्टी पीएमएल नून के पास तकरीबन 320 वोट हैं, जबकि उनके मुखालफिन के पास 200 के करीब वोट पड़ेंगे। तो ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए पीपल्स पार्टी मुतमिन है। आज मुराद अली शाह ने भी 7 में लाल शहबाज कलंदर के उर्स के इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि हमें MQM से भी जो है मुज़ाकरात नहीं हुए, लेकिन सदर का वोट मांगने हम उनके पास भी ज़रूर जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने तो पीएमएल नून से मुआहदा किया है कि बल्दियाती निज़ाम को बराह रास्त पैसे दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये मुआहदा उन्होंने पंजाब के बल्दियाती जो है निज़ाम के लिए किया है। सिंध के निज़ाम में कोई तब्दीली लानी होगी तो वो भी जो है पीपल्स पार्टी खुद करेगी, और सिंध के बल्दियाती निज़ाम में तो MQM शामिल ही नहीं है कहीं भी। तो ये है वो सूरत हाल जिसका आज जिक्र हुआ। उसके अलावा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, जिनके फारम और गौर अयूब के साहबजादे उमर अयूब, जो पता नहीं कितनी जमातें बदल कर PTI के जनरल सेक्रेटरी बने हैं और वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हैं। मुकाबला होगा। अब देखना ये है कि इसमें कितने कितने वोट उठाते हैं। ये बात तो तय है 100% के शहबाज शरीफ जीत जाएंगे, लेकिन कोशिश ये है कि 200 वोट से ज़्यादा उनको वोट मिले, क्योंकि अयाज सादिक को भी 199 वोट मिले हैं। कहा जा रहा है कि पीएमएल नून के 7 वोट कम हो गए हैं। ये 7 वोट किधर गए, इस पर भी तहकीकात हो रही है कि उनको 7 वोट कैसे कम पड़े, जबकि पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर को 9 वोट कम पड़े हैं। जो इनकी अपोजिशन की अलायंस थी उसके टोटल वोटों में 9 वोट कम पड़े। अब किस लोगों ने वोट इनको नहीं दिए 9, उसको ढूंढना पड़ेगा।
اور اس پر کام جاری ہے کہ یہ ووٹ جو کم پڑے ہیں وزیر اعظم اور صدر کے انتخاب میں کوئی ووٹ کم نہ پڑے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل نے مروت نے سارا 9 مئی اور دیگر غلطیوں کا ملبہ عمران خان پہ گرا دیا ہے اور کہا کہ اگر عمران خان اسمبلیاں نہ توڑتے، قومی اسمبلی کو نہ چھوڑتے تو یہ سارے معاملات نہ ہوتے اور ہم اچھی پوزیشن میں ہوتے، نہ 9 مئی ہوتا نہ دوسرے واقعات ہوتے۔ ان سب کا ذمہ دار خود خان صاحب ہے۔ تو یوں مروت نے عمران خان کی منجی ٹھوک دیے، اسے 9 مئی کا مجرم قرار دے دیا ہے اور تمام خرابیوں کا ذمہ دار مروت نے عمران خان کو قرار دے دیا ہے، جس پر لندن امریکہ سے شہباز گل تلملا اٹھے ہیں اور انہوں نے ٹویٹر پر کافی مروت کے خلاف بیان بازی کی ہے اور کہا ہے کہ مروت جو ہے ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، اور یہی بات عادل راجہ نے بھی اپنے ٹویٹ میں کی ہے کہ مروت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ جو اس وقت اسمبلی میں پی ٹی آئی ہے اس میں 90% لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ہی ہے اور یہ عمران خان کو کھلا رہے ہیں، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ عمران خان کو پریشانی ہے کہ وہ ہر آنے والے بندے کو کہتا ہے کہ جو تم سے پہلے بندہ آیا تھا جو مجھ سے مل کے گیا ہے یہ ISI کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ جب وہ بندہ جاتا ہے دوسرا آتا ہے تو پھر عمران خان اس کو بھی کہتا ہے کہ یہ بندہ جو ابھی گیا ہے اٹھ کر یہ بھی میرے خلاف ہے، ISI نے اس کو پلانٹ کیا ہے۔ اس طرح عمران خان کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر رہے اور انتہائی مایوسی کے عالم میں ہیں اور ان کی جیل میں چیخیں نکلی ہوئی ہیں، آنے جانے والوں کو کافی گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ اسد کیسر کی بھی اس نے عزت افزائی کی، اسلم اقبال کی عزت افزائی کی اور اپنے وکلاء کو بھی انہوں نے کافی لتاڑا ہے کہ تم لوگ جا کے ایوانوں میں بیٹھ گئے ہو، میرے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہو اور میں یہاں پڑا ہوا ہوں۔ اس لیے عمران خان نے آج ہفتے کے روز اپنے احتجاج کی کال دی تھی، جو کئی شہروں میں اچھے خاصے جلوس نکلے ہیں عمران خان کی فیور میں، اور دیکھا جائے تو لیکن لاہور میں کہیں بھی جلوس کو نکلنے نہیں دیا گیا ہے۔ KP میں اچھے خاصے شو ہوئے ہیں، کراچی میں جلسہ ہوا ہے، عمر کوٹ میں ہوا ہے اور کہیں اور تھوڑے کوئی ڈزن کوئی 2 درجن لوگ باہر نکلے ہیں جنہوں نے یہ ساری صورتحال دیکھی ہے۔ اس کے علاوہ 2 صوبائی وزرائے اعلیٰ نے آج حلف اٹھایا ہے، جن میں بلوچستان کے سرفراز بگٹی ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، جو بلا مقابلہ بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ KP میں امین گنڈاپور جو ہے اس کی آج حلف برداری ہوئی ہے گورنر ہاؤس پشاور میں، اور JUI کے رہنما اور گورنر KP نے ان سے حلف لیا ہے۔ اس طرح چاروں صوبوں میں صوبائی وزیر اعلیٰ حلف لے چکے ہیں اور وزیر اعظم کا حلف ابھی نہیں ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پاکستان میں ہمیشہ پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، بعد میں پنجاب اور پھر سندھ اور پھر KP اور بلوچستان کے ہوتے ہیں، لیکن اس بار ساری روایتیں ساری چیزیں الٹی پڑ گئی ہیں۔ اس بار پنجاب اسمبلی کا پہلے اجلاس ہوا، بعد میں سندھ اسمبلی کا، بعد میں بلوچستان کا اور پھر KP کا، اور پھر قومی اسمبلی کا ہوا جہاں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ ہو چکا ہے، اور انتہائی گندا ماحول تھا جو KP میں ساری اس میں اسمبلی میں جو لوگ آئے PTI کے جو سنی اتحاد کونسل کے نمائندے ہیں، انتہائی درجے کی غلیظ زبان استعمال کرنا، گھٹیا گفتگو کرنا، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی یہ مچھلی بازار میں کھڑے ہوں، یہ کسی بڑے ایوان کا لوگ لگ ہی نہیں رہے، کیونکہ پہلی بار 90% PTI کے لوگ یہاں پہلی بار آئے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ قومی اسمبلی کیا چیز ہے، اس کا ڈیکورم کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا حادثہ KP میں ہوا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اسے خود PML نون نے بھی اتنا انڈورس نہیں کیا ہے جتنی وہاں PML نون کی ایک MPA کی جس طرح بے عزتی کی گئی ہے، جس طرح اس پر MPA کھڑے ہو کر KP میں اسمبلی ہال میں اس پر بولیاں لگائی گئی ہیں کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزارو، کتنا لوگی، 5 لاکھ لوگی، 10 لاکھ لوگی، میں تمہیں خوش کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اس قسم کی غلیظ گفتگو کی گئی ہے KP اسمبلی میں، لیکن کسی بھی TV چینل نے اس کو رپورٹ نہیں کیا اور خود PML نون نے اس کی مذمت نہیں کی، کوئی آفیشیلی بیان نہیں جاری کیا، جو قابل مذمت ہے
کہ خواتین کے ساتھ کے پی میں خاص طور پہ اے پی اے ہیں جنہوں نے پہلے دن اجلاس میں گھڑی نمایاں کی تھی اور ان پر جوتے پھینک کر مارے گئے تھے، نسوار اور گند منشیات وہاں سے پھینکی گئی تھی گیلریوں سے، وہی خاتون ہے جس پر اب ایم پی ایس چڑھائی کر رہے ہو۔ جب گنڈاپور سے ایک صحافی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب عورت خود ایسی حرکتیں کرے گی تو جوتے کھائے گی۔ تو یہ ماحول ہے کے پی کا، اور یہ میرے خیال میں پٹھانوں کا کلچر نہیں ہے۔ اب پٹھانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان پر کیسے کیسے گھٹیا لوگ مسلط ہو گئے، کیسے کیسے لوگ مسلط ہو گئے جن کا ضمیر اور غیرت ان لوگوں میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ کس طرح عورتوں کی تذلیل کرتے ہیں، اور وہ بھی سرے عام۔ اس کے علاوہ مریم نواز مسلسل خبروں میں ہے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مریم نواز کو سانس لینے بھی نہیں دے رہی، اس کے پیچھے مسلسل ٹرولنگ ہو رہی ہے۔ مریم نواز جہاں بھی جائے اس نے دوپٹہ اس طرح کیوں کیا، اس نے یہ کیوں کیا، یہ وہاں آگے کیوں چلی گئی، اس نے وہاں چھاپا کیوں مارا۔ بھائی وہ چیف منسٹر ہے، اس کی مرضی ہے وہ کس انداز میں کام کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کون لوگ ہو اس کو روکنے والے؟ آپ ہو کون ایسے خواہ۔ اس کے علاوہ کل ایک مقدمے کی بات کریں گے۔ یہ مقدمہ دراصل میرا خیال ہے ریاست کی شکست تھی۔ ایک ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشن اور ایس ایچ او کو ساری مارگلہ تھانہ، ان تینوں کو باب الستار کی عدالت نے توہین عدالت کیس میں سزا دے دی۔ 6 ماہ قید کی سزا اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ، اور سزا 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی کہ 1 ماہ کے اندر اندر یہ اپیل کریں اور فیصلہ آئے، اگر نہیں ہوا تو پھر یہ سزا بھگتیں گے۔ تو یہ فیصلہ میرے خیال میں خود ایک سوالیہ نشان ہے اس جج پر بھی جس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ توہین عدالت تھی یا اس جج کا توہین تھی، اس جج کی توہین تھی، اس کا بغض تھا کہ اس نے یہ فیصلہ دیا ہے جلد بازی میں ایک ڈی سی کو اور ایک ایس پی کو دیا ہے، جو جج خود جانتا ہے کہ یہ خود بیوروکریسی حکم کی غلام ہوتی ہے۔ یہ سزا توہین عدالت باب الستار نے کس کی ہے؟ ان اداروں کی ہے جو یہ احکامات دے رہے تھے کہ ایم پی او کے تحت ان بدماشوں کو پکڑو جو 9 مئی کے مجرم ہیں، لیکن عدالت بار بار انہیں چھوڑ رہی تھی، ان کی سہولت کاری کر رہی تھی، اور آج بھی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ وہ ان کی وجہ سے آج قومی اسمبلی کے رکن بھی بن گئے ہیں، اور یہ منشیات فروش اور یہ سارے لوگ اسمبلی میں باب الستار جیسے لوگوں کی وجہ سے آئے ہیں جو 9 مئی کے واقعات کے ملوث ہیں، جی ایس کیو پر حملے میں ملوث ہیں، لیکن ان سب کے لیے 7 خون معاف کر دیے عدلیہ نے۔ اور یہ عدلیہ کا فیصلہ دراصل ریاست کی بڑی شکست ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ریاست اس کو کیسے ری ایکٹ کرتی ہے، اور کے پی کے حوالے سے بھی کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہاں کس طرح ریاست کو ہرایا گیا ہے، وہاں الیکشن والے دن کیا ہوا، اس پر مختلف کہانیاں آ رہی ہیں۔ ایک کہانی ہم بھی آپ کو سنا رہے ہیں کہ اس دن کس طرح یہ عمران خان کے پالے ہوئے طالبان مختلف پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور کسی بھی طور پر انہوں نے نہ ایس ڈی ایم کو چلنے دیا، نہ آر او نہ ڈی آر او۔ انہوں نے اپنے فیصلے کیے، اپنے ٹھپے لگائے، اور ان علاقوں میں جہاں پی ٹی آئی نہیں جیت رہی وہاں سے بھی پی ٹی آئی کو جتایا گیا ہے اور سب چیزوں ہرایا گیا ہے۔ انتظامیہ وہاں ہار گئی، اور ریاست بھی وہاں دیکھ رہی تھی ساری صورتحال، لیکن انہوں نے اس میں کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ وہ سائڈ پر کھڑے ہو گئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، ان کے ساتھ بعد میں نمٹیں گے۔ اور یوں کہا جائے کہ ریاست کے پی میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اب ریاست تھوڑا صبر و تحمل کے ساتھ پھر نئی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھے گی، اور پھر دیکھا جائے گا کے پی میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے تو آتے ہی گھن گرج کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، سارے مقدمات 1 ہفتے میں 9 مئی کے ختم ہونے چاہیے۔ تو اب دیکھیں گے کہ یہ مقدمات ختم ہوتے یا نہیں ہوتے، اور یہ پولیس کے خلاف کیا اقدامات کرتے ہیں۔ اگر کوئی اقدامات ہوئے تو پھر میرے خیال میں کے پی پولیس اور کے پی کی بیوروکریسی جو ہے عام ہڑتال میں چلی جائے گی یا کام کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر ریاست کا کام کیسے چلے گا، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔